नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अब सूरह अनकबूत से आगे जो 4 सूरतें हैं ये अलिफ लाम मीम का सिलसिला है जो यहाँ से शुरू होना है। पहली सूरह अनकबूत है, फिर सूरह रूम है, उसके बाद सूरह लुकमान है और आखिरी अलिफ लाम मीम अस्सजदा है। इसमें ये जो पहली सूरत है सूरह अनकबूत, इसका जो पहला रुकू है ये बहुत अहम है और ये वो दौर है जब मुसलमानों पर मक्के में जिस्मानी तशद्दुद का आगाज़ हो चुका था। पहले 3 साल तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मार पीट का सिलसिला शुरू हो चुका था और इसमें बहुत ज़ालिमाना किस्म के भी तशद्दुद हुए। जैसे किसी को देखते अंगारों पे खब्बाब इब्नुल अर्थ को लिटा दिया गया और कोई बचाने के लिए नहीं आया, किसी ने अंगारे नहीं बुझाए, यहाँ तक कि उनकी पीठ की चर्बी गली है और उससे अंगारे बुझे हैं। आले यासर पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात तो आपने सुने होंगे। अब अगर फ़र्ज़ करें इस कैफियत में किसी के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि अल्लाह की मदद कब आएगी, या आके वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेकरार होकर पूछता है कि अल्लाह की मदद कब आएगी, तो ये बिल्कुल एक फ़ितरी अमर है कि देखिए हमारे साथ क्या हो गया, तो अल्लाह की मदद कहाँ है, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कहाँ है वाली बात अगर जहन में आती है। तो ऐसा एक वाक़या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया जब आप खाना काबा के जो है साथ मौजूद थे वहाँ टेक लगा के साए में, तो आप नाराज़ हुए इस पर और आपने कहा कि ऐसा ज़रूर होगा कि अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन आप लोग जल्दी कर रहे हो, मतलब ये कि सब्र नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। वो उसी को जहन में रखें तो ये आयात भी दर हकीकत उसी तरह की सूरत हाल पर तबसरा कर रही हैं। फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नास, क्या लोगों ने यह समझा था, और यहाँ लोगों से मुराद अहले ईमान है, वो मुसलमान जो मुट्ठी भर हैं ईमान लाए हैं और इस वक्त उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने ये समझा था कि युतरकू वो छोड़ दिए जाएंगे, वह अन यक़ूलू आमन्ना इस बात पर कि उन्होंने कह दिया है कि हम ईमान लाए हैं, वह हम ला युफ्तनून और उनकी जांच परख नहीं होगी, वो जांचे नहीं जाएंगे, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो आजमाए नहीं जाएंगे, वो फितने में नहीं डाले जाएंगे। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये हमारी मुस्तकिल सुन्नत है अहले ईमान के बाब में कि हमने इनसे पहले वालों को भी फितने में डाला है जिसने भी ईमान लाने का दावा किया है। अभी आप सूरह बकरा वाली आयत याद करें, उसमें भी यही बात आई थी, तुमने समझा हम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, तुम जन्नत चले जाओगे, वल्लम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम तक अभी वो मिसालें नहीं पहुँची, वो हालात नहीं तुम पर वारिद हुए जो पहले लोगों पर वारिद हुए थे, तो हमने आजमाया उनको भी जो इनसे पहले आए। फला यालमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू वला यालमन्नल काज़िबीन, ये है इस आजमाइश की हिकमत। इसकी वजह क्या है, ताकि अल्लाह ताला, लफ्ज़ी तर्जमा तो यही होगा कि जान ले कि सच्चे कौन है, यानी अपने उस ईमान के दावे में सच्चे कौन है, और अल्लाह ताला जान ले कि अपने उस दावा ईमान में झूठे कौन है। तो अल्लाह को तो मालूम है, उसे तो पहले से मालूम है किसने क्या करना है, सारा कुछ तो एक किताब में पहले से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस दुनिया की सतह पर जो अल्लाह ने कवानीन बनाए हैं उस लेवल पे लग पता जाए, सबको, लोगों को भी पता लग जाए कि अपने ईमान के दावे में सच्चा कौन था, और जिसने दावा तो कर दिया लेकिन उसकी ताब नहीं ला सका, उसके तकाजे नहीं पूरे कर सका। वो जैसे शम्मा पर परवाना जान देता है, ऐसे वो अपनी जान की बाजी नहीं खेल सका। यही तो इम्तिहान है। अब इसकी गंभीरता का आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इस आजमाइश के बगैर अल्लाह नहीं छोड़ेगा, ये होगी ही होगी। अम हसिबल्लज़ीना यामलून, अब ज़रा ये पहली बात करने के बाद वो लोग जो जुल्म कर रहे हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अम हसिबल्लज़ीना यामलून सय्यात, भला वो लोग जो बुरे काम कर रहे हैं यानी जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह वालों पर जो है ना वो जबर के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अन यसबकूना, क्या वो ये समझते हैं कि हमसे भाग निकलेंगे, हमारी गिरफ्त में नहीं आएंगे, हमसे सबकत ले जाएंगे। सा मा यहकुमून, बहुत बुरी बात है जो उन्होंने तय की है, जो उन्होंने समझी है, ऐसा नहीं है, यानी वो हमारी पकड़ में आएंगे, इन तमाम ज़्यादतियों का उन्हें हिसाब देना होगा। मा कानो यरजू मन काना यरजू लिका अल्लाह, और जो कोई उम्मीदवार हो अल्लाह से मुलाकात का। अब दोबारा बात इधर आई,
آپ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو بے شک اللہ سے ملنے کا وقت آنا ہے، وہ اجل آنی ہے۔ اب یہ بات یہاں کیوں کہی؟ آپ نے اللہ کے لیے ماریں کھائی ہیں، اللہ کے لیے آپ کی پیٹھ جلائی گئی ہے، اللہ کے لیے آپ کے بازو توڑے گئے ہیں، اللہ کی خاطر کسی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے نا۔ جب اس حالت میں اللہ کے پاس آئے گا کہ زخم سے جسم چور ہے، تو اللہ اتنی اس سے محبت کرے گا، اتنا ہی اس سے پیار کرے گا کہ تو وہ سچا انسان ہے جس نے میری خاطر یہ سارے زخم اٹھائے ہیں۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سب سے بڑا یعنی یہ سمجھ لیجیے قربانی تو یہ ہے کہ آدمی اپنا ہر شے اللہ کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہی اس محبت کا مظہر ہے جو اللہ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے جہاد کیا، یہ اب دیکھیے یہ ابھی بالکل ابتدائی 3-4 سال ہیں، اسے جہاد کہا، کس چیز کو جہاد کہا؟ یہ دو طرفہ عمل تو نہیں ہے کہ مسلمان انہیں مار رہے ہوں وہ مسلمانوں کو مار رہے ہوں، جس پہ جو صبر کیا جاتا ہے اس آزمائش پر، اس مصیبت پر، اس فتنے پر، یہ صبر بھی جہاد ہے۔ تو من جاہدہ، جس نے بھی جہاد کیا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اپنے بھلے کو، اپنے فائدے کو جہاد کیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ یہ مار کھا کر کسی پر احسان نہیں در سکتے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے کیوں دکھاتے ہو کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا؟ آپ نے اپنے لیے کیا۔ نجات آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ دوزخ سے بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے؟ تو اس کے لیے یہ پھر قربانی دینی پڑے گی۔ یہی وہ چیز تھی جس کا بعد میں وہ سورہ توبہ میں ذکر آ گیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ تو تمہارے ہیں ہی نہیں، تمہیں جنت چاہیے تو یہ لگانا پڑے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، کوئی نہ کرے تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، تمہاری کامیابی اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب یہ نیک اعمال کون سے ہیں جن کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے؟ یہ سارے نیک اعمال ہیں، یہ مار کھانا نیک عمل ہے، اس سے بڑا نیک عمل کون سا ہوگا؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے۔ کوئی انسان معصوم عن الخطا، غیر نبی نہیں ہو سکتا، غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں۔ جب ان کی وہ غلطیاں ہم کیسے دور کریں گے؟ یہ جو ہے نا، اس ذریعے سے دور کریں گے۔ بعض اوقات انسان کے لیے جو مصیبت دنیا میں تکلیف آتی ہے، اس سے جو مقام اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں وہ ہزاروں سال عبادت کر کے نہیں حاصل کر سکتا۔ تو یہ تو تمہارے درجے بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مواقع پیدا کیے ہیں۔ ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کام کرتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے۔ یعنی جو بھی انہوں نے صبر کیا، ان کیفیات پر ڈٹے رہے، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ وَوَصَّيْنَا، اب دیکھیے ایک اور چیز آ رہی ہے۔ ایک یہ لوگ ہیں، ماریں سب کو نہیں پڑ رہی تھی، مطلب وہاں پہ جن کے ساتھ خاندان ہے، قبیلہ ہیں، جن کی جسے کہتے ہیں نا پیٹھ مضبوط ہے، ان کو نہیں مارا گیا، مارا کمزوروں کو گیا ہے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں یا غلام ہیں یا حلیف تھے، اس طرح کے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم و ستم کا معاملہ کیا گیا۔ لیکن کیا جو دوسرے ہیں، کیا ان کی آزمائش نہیں ہوئی؟ ان کی بھی ہوئی، ان کی کسی اور طرح سے ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے بارے میں نیک سلوک کی، یعنی اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ ماں باپ تجھ سے جہاد کریں، مشرک ماں باپ ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یہ کون سا جہاد ہوگا؟ کیا وہ تلوار لے کے آئیں گے؟ نہیں، وہ اپنی محبت کا واسطہ دیں گے۔ ماں کہے گی میں 32 دھاریں معاف نہیں کروں گی، باپ کہے گا کہ میں نے تم پر اتنا یہ انویسٹ کیا ہے، تم میرا دین چھوڑ کے تو ادھر جا رہے ہو۔ وہ واسطے دیں گے اپنے احسانات کا، اور چاہیں گے کیا؟ اللہ کے ساتھ جو جیسے شرک کا نظام چل رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے ایڈجسٹمنٹ کر لو، اور یہ کہ مت توحید کے راستے کی طرف جاؤ، یہ ان کا جہاد ہے۔ اب دیکھیے ایک آدمی ہوتا ہے جس کٹھور دل، ناشکرا، اسے ماں باپ کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا،
لیکن جو شخص ایک سچی دعوت جو اللہ کے نبی کی ہو اس کو مانے، آپ یہ تو نہیں سمجھ سکتے نا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ سخت دل آدمی ہے، وہ تو ایک نرم دل آدمی ہے جو اللہ کا حق مان رہا ہے بن دیکھے۔ وہ دیکھے ہوئے ماں باپ کا حق کیوں نہیں مانے گا؟ تو اگر ان کا دل دکھائے گا تو اس کے دل میں ایک افسوس ہوگا، رنج ہوگا، دکھ ہوگا کہ میرے ماں باپ مجھ سے خفا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بے شک تمہارے دل کے اندر یہ تکلیف ہو، یہ تمہیں یہ درد برداشت کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے، ایک وہ ہے کہ جسے وہ درد برداشت کرنا پڑ رہا ہے جو اس کے جسم پر آ رہا ہے، ایک یہ ہے جسے وہ درد برداشت کرنا پڑ رہا ہے جو اس کی روح پر آ رہا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اس کے دوست جو بہت قریبی ہیں وہ اس کے اس رویے کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں۔ ناراض ایک تو ہوتا ہے نا چلے خفا ہو گئے، ایک یہ کہ انہیں دکھ کی وجہ سے دور ہو گئے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا ایک اثر آتا ہے آدمی کے اوپر، شریف آدمی پر، بدماش پہ نہیں آتا، شریف پر آتا ہے۔ تو وہ بھی برداشت کریں، وہ زخم برداشت کریں کمزور لوگ، اور یہ جو آسودہ حال لوگ ہیں انہیں یہ زخم برداشت کرنا پڑے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کا لوٹ کے آنا ہے میرے پاس۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں پھر بتاؤں گا تم کیا کیا کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب یہاں نیک اعمال کیا ہوگا؟ یہ ماں باپ کی ناراضگی پر دل میں جو بھی ایک تکلیف کا احساس ہوتا ہے برداشت کرو، جھیلو۔ یہ جو قریبی دوستوں سے کٹ رہے ہو برداشت کرو، یہ بھی تو صبر ہے نا۔ تو یہ صبر یہ ہاں نیک عمل ہے، لہٰذا آگے بات بھی وہی آئی، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، انہیں ہم نیکوکاروں میں داخل کریں گے۔ وہ ساتھ چھوٹ رہا ہے تو یہ ساتھ دے رہے ہیں۔ ماں باپ اگر ناراض ہو رہے ہیں تو ان سے بڑھ کر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہو۔ نقصان کیا ہے؟ ایک کمپنی چھوٹ رہی ہے تو اسے بہتر کمپنی مل رہی ہے، اور آخرت میں تو جو گھر ملنا ہے وہ سو ہے ہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ آگے آئے گا، جنہوں نے ہجرت کی ان کو ہم ٹھکانہ آخرت میں اچھا دیں گے۔ تو گھر کے بدلے میں گھر، کمپنی کے بدلے میں کمپنی، مار کے بدلے میں جھاڑ، وہ جو بھی آپ کی برائیاں ہیں جھاڑ دینا، آپ سے دور کر دینا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ستائے جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر مقابلے میں کوئی نہ کوئی آئے گا، ابو جہل آئے گا، کوئی فرعون آئے گا مقابلے میں۔ تو جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف ستاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب کسی انسان کی مار سے یو ٹرن لے کے اللہ کے دین سے پیچھے ہٹ گئے تو اس نے یہ سمجھا نا کہ یہ مار زیادہ ہے دوزخ کی مار سے۔ اس وقت اسے دوزخ کی مار یاد نہیں آئی، حالانکہ دوزخ کی مار اس سے بہت بڑی ہے۔ تو یہ یو ٹرن لینا کدھر لے کے جائے گا؟ جیسے زخم جو ہے جنگ سے بھاگنا، یہ اس طرح کی صورت بنا دے گا۔ لہذا ڈٹے رہو، جمے رہو، نہیں تو پھر یہ کہ انسان کہاں وہ عذاب دے سکتے ہیں جو عذاب اللہ دے سکتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی نصرت آ جائے، فتح آ جائے، یعنی کامیابی مل جائے، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وہ کیفیت ہو جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ایسے لوگ آگے بڑھ کے کہیں گے ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ اب آپ دیکھیے یہ کون سے دور ہے جی؟ ابھی مکہ ہیں، ابتدائی 3 یا 4 نبوی کی بات ہے جب اللہ نے یہ بات بتا دی کہ اگر ابھی نصرت آ جائے تو یہ لوگ جو ہیں اندر سے کچے بودے، یہ آگے بڑھ بڑھ کر نعرے لگائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ سورہ آل عمران کب نازل ہوئی؟ 3 ہجری میں ہے، یعنی کم از کم اس سے آپ سمجھیں کوئی 12-13 سال بعد کی بات ہے۔ ادھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مدد نہیں آئے گی۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس طیب جماعت کے اندر سے خبیث کو نکال کے علیحدہ نہیں کر دیتا۔ تو کیسے علیحدہ کرے گا؟ اللہ اوپر سے لسٹ نہیں بھیجے گا۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ایسا بھی نہیں ہے اللہ کہ تمہیں اوپر سے لسٹ بھیج کے بتا دے فلانا 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 منافق ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، شدائد و مصائب آئیں گے، اس سے پتہ چلے گا کون کچا ہے کون پکا ہے، کون طیب ہے کون خبیث ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، جو اس سے پتہ چلے گا۔ لہذا ان آزمائشوں سے جی نہ ہارو،
ان سے مت گھبراؤ، یہ تو آنی ہی آنی ہے۔ یہ گھبرانے والی بات بھی یاد آ گئی۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے لوگ جہان والوں کے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کون کھوٹا ہے کون کھرا ہے، لیکن وہ جو اندر کا کھوٹ ہے وہ دکھانا ہے لوگوں کو، یہ کچا آدمی ہے، یہ شیر دل نہیں ہے، یہ بزدل ہے، یہ دکھانا ہے لوگوں کو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ لازماً معلوم کر کے چھوڑے گا کہ ایمان والے کون ہیں، اور معلوم کر کے چھوڑے گا کہ منافق کون ہیں۔ وہ جسے پہلے کہا تھا سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، اب اسے کہا مومن کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اب دیکھیے وہ ماں باپ جو جہاد کرتے تھے اس کی ایک مثال ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے، وہ کیسا جہاد کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، یعنی شرک کے راستے پر واپس آ جاؤ۔ باقی یہ کہ آخرت وغیرہ اس میں وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ سے کہیں گے ان کی جگہ بھی ہمیں ڈبل سزا دے دو، 14 سال قید بمشقت کی بجائے 28 سال قید بمشقت دے دو۔ اب یہ بھی ایک طریقہ ہے نا کہ ہم نے آپ کو پالا پوسا، ہم آخرت میں آپ کو عذاب میں نہیں دیکھ سکیں گے، آپ کو کہہ دیں گے اللہ کو ان کو جنت میں بھیج دو، ان کے حصے کا عذاب ہمیں دے دو۔ وما ہم، اچھا یہ چیز آج آپ کو لگتی ہے کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی وزن تھا، تبھی تو اس کی نفی اتنی شدت سے کی گئی ہے۔ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، وہ نہیں ہیں اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کوئی بھی شے۔ انہم لکاذبون، جھوٹ بولتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے۔ پہلی بات یہ کہ اصولی کے خلاف ہے کہ ایک کا جرم دوسرے کے سر موڑ دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا کہاں؟ وہ تو باپ یہ چاہے گا کہ بیٹے کو ڈالو مجھے چھوڑ دو۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی۔ اپنا بوجھ کون سا؟ جو گناہ کیے وہ بوجھ ہے۔ دوسرا بوجھ کون سا ہے؟ جن کو گمراہ کیا ہے اس طریقے سے، تو ان کا بوجھ، وہ گمراہ کرنے کا بوجھ، جو انہوں نے گناہ کیا وہ ان کا بوجھ ہے، لیکن یہ جو گمراہ کرنے کا بوجھ ہے یہ ان کے سر پہ آئے گا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن وہ لازماً پوچھے جائیں گے جو وہ افترا کیا کرتے تھے، جھوٹ، یہ جھوٹ بنایا نا انہوں نے، ہم بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو اس طرح کے جو جھوٹ گڑے ہیں بیانیے اپنے اور منسوب کیے ہیں اللہ کی طرف، ان پر بھی ان کی پوچھ گچھ ہو گئی۔ اب ایک اور انداز میں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اب وہ واقعات سنائے جا رہے ہیں پچھلے، کہ دیکھو اس کام میں اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ ان میں 1000 برس رہے سوائے 50 کے، یعنی 950 سال رہے۔ دیکھیے اس کے علاوہ کتنے تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، مدت نہیں بتائی گئی، یہاں بتائی گئی۔ کیوں بتائی گئی؟ 3 سالوں میں ہمارے بندے نے اس طرح کے مصائب 950 برس برداشت کیے ہیں۔ ہمارے بھی ساتھی کہتے ہیں یار یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کشمیر میں ہو گیا، فلسطین میں ہو گیا، تو ذرا اس کو تطبیق کر کے دیکھیں نا، تو کیا مکے میں نہیں کہتے ہوں گے؟ دیکھیں جی آل یاسر کے ساتھ کیا ہو گیا، دیکھیں نا یہ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہو گیا، اور وہاں کون تھے؟ یعنی حضرت عمر بھی ایمان لا چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان سے زیادہ غیرت مند ہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے، ابھی نبی نے فرمایا کہ ہاتھ باندھ کے رکھو، تو تمہیں بہت جلدی پڑ گئی ہے۔ ان کو بھی یہی بات بتائی، 950 برس۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، آخر مدد آئی تو جو دشمن تھے ان کو طوفان نے آ لیا، وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو بھی بچا لیا، نوح علیہ السلام کو بھی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور جہاز والوں کو بھی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان والوں کے اس کو نشانی بنا دیا، سبق ہے، آج بھی وہ سبق مل رہا ہے اگر کوئی سمجھے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور اسی طرح ابراہیم میں بھی ایک نشانی ہے آپ کے لیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اسی سے ڈرو،
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ انما تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اوثانا، یہ بت ہیں، وتخلقون افکا، اور یہ تم نے جھوٹی باتیں گھڑ رکھی ہیں، یہ کوئی اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کو تم پکارتے ہو، پوجتے ہو، ان کو سیوا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہارے لیے رزق کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ وابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، وعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، اسی کا کہا مانو، واشکروا لہ، اس کے شکر گزار بنو، اس کی قدر کرو، الیہ ترجعون، لوٹ کے اس کی جناب میں پہنچائے جاؤ گے۔ وہاں جاؤ گے تو حساب کتاب ہوگا اور تمہیں پتہ لگے گا کہ اصل حاکم تو یہ تھا کہ جس کے فرمانوں کی اطاعت کرنی تھی۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، وہ اگر جھٹلائیں تو اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب شروع کیا جا رہا ہے۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی، اس سے ملتی جلتی بات ہے جو محمد رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اب رخ مڑ گیا ہے حضور کی طرف خطاب کا۔ تو نبی اگر یہ جھٹلاتے ہیں، فقط کذب امم من قبلکم، تو اے مسلمانوں تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول کے اوپر ذمہ داری سوائے پہنچانے کی اور کچھ نہیں ہوتی۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پہلی مرتبہ تخلیق کرتا ہے، ثم یعیدہ، تو پھر یہ بھی یقین رکھو کہ وہ دوبارہ بھی بنائے گا، اسے ختم کرے گا، لپیٹے گا، پھر بنائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، ان سے کہیے زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف بدأ الخلق، پھر دیکھو کہ کس طرح اللہ نے ابتدا کی، اس تخلیق کی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ اٹھائے گا اس کو دوسری اٹھان پر، یعنی دوبارہ بنائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعذب من یشاء، پھر وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، ویرحم من یشاء، جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا، والیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور بھاگ کر تم اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے، ہرا نہیں سکتے تم اللہ کو۔ ولا فی السماء، نہ آسمان میں، آج کل ہم تو آسمان پہ بھی چڑھ گئے ہیں نا، ہمارے شٹل جو جاتی ہیں، تو آسمان میں بھی کہیں دوڑ کر اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کے منکر ہوئے، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں، انہیں کوئی اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں، اللہ کی رحمت کا کوئی انہیں جو ہے وہ امید نہیں۔ واولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وہ جہاں سے بات رکی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت رکھی، تو اس کے بعد اب بات آ گئی، یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے قوم کا۔ فما کانا جواب قوم ہی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب نہیں تھا وہ ساری بات سن کر، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اقتلوہ، کہ ابراہیم کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو۔ اب دیکھیے یہی باتیں ہیں جو وہاں پہ ان کمزور لوگوں کو جن کا سامنا ہے۔ آل یاسر میاں بیوی دونوں وہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ خباب بن الارض جو ہے جلا دیے گئے، بس آدھا جسم تو جل ہی گیا۔ تو انہوں نے کہا اس ابراہیم کو قتل کر دو یا جلا دو۔ فانجاہ، تو اللہ نے اسے بچایا، انجاہ اللہ من النار، آگ سے بچایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جنہیں اللہ پر یقین ہے، اس کی قدرتوں کا یقین ہے، تو اس سے پر امید ہوں گے کہ اللہ مدد ضرور کرے گا۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم نے ٹھہرائے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ بت ہیں۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تمہاری آپس کی دنیا کی زندگی کی محبت کا باعث ہیں، جوڑ کا باعث ہیں، انہی کی بنیاد پر تمہارے آپس کے تعلقات بنتے ہیں۔ اب وہ پچھلی صورت میں جو ذکر آیا تھا سورۃ القصص میں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کا کلمہ مان لیں، ایمان لے آئیں، تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا، ساری دنیا دشمن ہو جائے گی۔ تو ان سے محبت کا ذریعہ کیا بنا؟ جن کی دشمنی کا خطرہ ہے، ان سے جوڑ کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بت ہیں۔ تو اس طرح دنیا میں جو مفادات مشترک ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے جوڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں تو جوڑ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب یہی رشتہ داریاں اور یہی مفادات حق قبول کرنے کی راہ کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ چونکہ یہ بت تمہارے اس مفادات کے جوڑ کا ذریعہ بن گئے ہیں، اس لیے تم یہ بات قبول نہیں کر رہے ہو، یہ آڑ بن گئے ہیں، یہ رکاوٹ بن گئے ہیں۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اور یہ اچھا یہ تو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اسی طرح نظریاتی تعلق بھی بن جاتا ہے نا، کوئی ایک پلیٹ فارم ہے اور اس پہ ہم جب جمع ہوتے ہیں تو اس کے بعد تعلق بن گئے۔ اب جب معلوم ہوا کہ یہ پیج جو ہے نا جس پر ہم چڑھے ہیں یہ پیج ٹھیک نہیں ہے، اور یا یہ کہ یہ پیج کچھ جو ہے نا ہم سمجھے اور تھے ہے اور، لیکن اس وقت تک دوسرے تعلقات بن چکے ہوتے ہیں، اب اترنے کا دل نہیں کرتا پیج سے، ایک پیج پر ہی پھر بندہ رہنا چاہتا ہے۔ تو مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، آج محبت کے رشتے تعلق بن گئے ہیں مفادات کی وجہ سے، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ یہ تعلقات اس دن جو ہے نا تقطعت بہم الاسباب، یہ سارے تعلقات اس دن توڑ دیے جائیں گے، یہ بنیاد نہیں بن سکیں گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کو لعنت ملامت بھی کرو گے، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے چکنی چپڑی باتوں میں جو ہے نا پھنسا کے رکھا، میں تو نیک ہونے جا رہا تھا لیکن تم نے میری جو ہے نا وہ روک لیا، اس دن یہ ہوگا تمہارا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، باقی لوگ پھنسے رہے اپنے دنیا کے ان تعلقات میں۔ اصل میں یہ جو اقبال نے کہا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، تو یہ بت تو ہوتے ہیں، یہ خطرہ تو ہے، تو جو اس بت پرستی شروع کر دیتے ہیں، شخصیت پرستی، بت پرستی، جماعت پرستی، ایک ہی بات ہو گئی نا، تو جو بت پرستی شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر اس سے نکل نہیں سکتے۔ تو ایک ہی بندہ نکلا جی ان میں سے، حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ اب ہجرت سمجھے، یہ تعلقات جو دنیا کے ہیں، جو آڑ بن گئے ہیں دین قبول کرنے کے راہ میں، حق قبول کرنے کے راستے میں، ان سے منقطع ہونا ہی ہجرت ہے۔ وطن سے ہجرت تو آخری نمبر پہ آئے گی، پہلی ہجرت تو یہ بلکہ ہجرت تو یہ ہے کہ جن گناہوں کے آپ عادی ہو گئے ان کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف آنا ہجرت ہے۔ اگلا مرحلہ یہ تعلقات، ان سے ہجرت، اور اس سے اگلا مرحلہ زمین جو جہاں آپ کو سکون ملے، اللہ کی عبادت کرنے میں آزادی ملے، ادھر ہجرت۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیے، اس سے پہلے حضرت اسماعیل ہو چکے تھے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور انہی کی اولاد میں ہم نے نبوت بھی رکھ دی، کتاب بھی رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی غیر ابراہیمی نہیں آیا، انہی کی نسل میں آیا، کیونکہ وہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ جب ان سارے امتحانات میں وہ سرخرو ہوئے، جن میں وہ ڈالے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے فرمایا ظالموں کو تو نہیں، تو یعنی باقی تو سارے ہیں امام، تو پھر وہ امامت انہی کی اولاد میں رہی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، تو ہم نے ان کو ان کی دنیا کا اجر بھی دیا اور ان کو ثواب دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو لوط کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ ان کی اس طرح نسلی قوم نہیں تھی، یعنی جس قوم کی طرف وہ اپوائنٹ کیے گئے تھے، معمور کیے گئے تھے، وہ جو سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، ان سے کہا انکم لتاتون الفاحشہ، تم بہت بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے وہ کام جہان میں کسی نے نہیں کیا، جو گندا کام صرف تم نے پہلی مرتبہ شروع کیا ہے، اولین مرتکب اس کے تم ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے اوپر دوڑتے ہو شہوت رانی کے لیے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور رستہ منقطع کرتے ہو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ بھی ہے کہ رستوں میں بیٹھتے ہو، لوگوں کو ڈراتے ہو، ان سے جو ہے نا وہ جگہ ٹیکس لیتے ہو، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جو اللہ نے فطری رستہ جو افزائش نسل کا اور جو اس شہوت کے جذبے کی تسکین کا رکھا ہے اس کو تم کاٹتے ہو اور یہ غیر فطری کام کرتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اس بے حیائی کا ارتکاب اپنی مجلسوں میں سرے عام کرتے ہو، کھلے عام کرتے ہو، اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہو، بے شرم بے حیا بن گئے ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا بھی جواب کوئی نہیں تھا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، لے عذاب اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین،
انہوں نے فرمایا میرے رب میری مدد فرما ان فسادی لوگوں کی قوم کے اوپر۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، تو جب ہمارے رسول ہمارے فرستادے پہنچے ابراہیم کے پاس انہیں خوشخبری دینے کے لیے، جانا تو ادھر تھا لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ان کے پاس آئے، قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو، یعنی جو جہاں لوط علیہ السلام ہیں۔ ان اہلہا کانوا ظالمین، کیونکہ وہاں کے رہنے والے لوگ گناہگار ہیں، ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بات تو یہ کی کہ وہاں پہ لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہمیں خوب پتہ ہے وہاں کون ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم لازماً بچا لیں گے اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کی جو بیوی ہیں ان کے باقی سب کو بچا لیں گے۔ کانت من الغابرین، اس کے بارے میں طے ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی ہلاک ہوگی۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، تو جب ہمارے بھیجے ہوئے حضرت لوط کے پاس پہنچے، سیئ بہم، تو ان کے آنے سے وہ ناخوش ہوئے، وہ اچھا نہیں لگا ان کو آنا، اس وجہ سے کہ وہ یہ نہیں کہ مہمان نوازی کرنی پڑے گی، یہ کہ اب ان کی حفاظت کیسے کروں گا۔ ان کو تو نہیں پتہ یہ فرشتے ہیں، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مہمان بن کے آئے ہیں، مسافر ہیں اور خوبصورت بچے ہیں، تو قوم کی عادت بگڑی ہوئی ہے، تو اب کیا، اس وجہ سے ناخوش ہوئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، دل میں تنگ ہوئے۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ نہ خوف کریں نہ غم کریں، اِنَّا مُنَجُّوكَ، ہم کوئی اور ہی چیزیں ہم آپ کو بچانے آئے ہیں، وَأَهْلَكَ، آپ کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ان بستی والوں پر ہم اتارنے والے ہیں، رجزا من السماء، آسمان سے ایک آفت، بما كانوا يفسقون، ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور وہاں ہم نے ایک نشانی چھوڑ رکھی ہے، یعنی وہ بستیاں اس وقت تک ان کی جو گزرگاہ تھی اس سے نظر آتی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ یہ بستیاں کیوں تباہ ہوئی ہیں، تو آتے جاتے گویا یاد دہانی ہوتی رہتی تھی کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک درجے میں آج بھی ہوتی ہے، لوگ اس قوم کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا تو پھر کس انجام سے دو چار ہوئے۔ وہ ہمارے اسلام آباد میں ایک مفتی صاحب ہیں، تو ان سے رابطہ کیا گیا، 6-7 سال پرانی بات ہے، امریکی سفارت خانے کی طرف سے، کہ کوئی ایسا کام کریں کہ یہ جو قوم لوط کے بارے میں جو کچھ اس مسلمان امت میں مشہور ہے نا، تو اس میں کچھ تھوڑی نرمی پیدا کی جائے، کوئی اس کے یعنی کوئی کاؤنٹر نیریٹو اس کا بھی پیش کیا جائے، تاکہ یہ جو شدت مسلمانوں کے اندر اس نیک کام کے بارے میں پیدا ہو گئی ہے، تو وہ جو ہے نا مہذب کام ہے نا، مہذب قوموں کا مہذب کام، تو اس مہذب کام کو یہ بھی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ تو گویا یہ قصہ آج بھی ہچکچاہٹ کا باعث ہے، ہمیں نہیں سمجھ، لیکن جو ہم پر کام کر رہے ہیں انہیں سمجھ ہے کہ اس واقعے، اس کو جب تک ہم نے کوئی نیا رنگ نہ دیا، کوئی مینوپولیشن نہ کی اس کی، تو یہ لوگ جو ہے نا آمادہ ہونا ان کا مشکل ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کاؤنٹر نیریٹو کیسے بنتے ہیں؟ اس طرح بنتے ہیں، اور زخرف القول غرورا اس طرح بنتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والے لوگوں کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور اگلے گھر کی جو ہے وہ فکر کرو، امید رکھو اس کی، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے بھی حضرت شعیب کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو ایک کپکپی نے آ لیا، یعنی زلزلہ آ گیا ان کے اوپر۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور اسی طرح عاد اور سمود۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تو ان کے گھروں سے، جو ان کی رہنے کی جگہ تھی، بستیوں سے تم پر یہ بات کھل چکی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال بھی شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے تھے، انہیں خوبصورت بنا دیے تھے۔ انہیں وہ برے نہیں لگتے تھے برے، لیکن برا کام جب کسی قوم کے لیے اچھا ہو جائے، جیسے آج ہمیں سود خوری اچھی معلوم ہو رہی ہے اور سود چھوڑ دینا برا معلوم ہو رہا ہے، تباہی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا۔ ایک شے بری ہے، آپ کو بری ہی لگتی ہے، اگر آپ کریں گے بھی تو اس سے آخر مجتنب ہونے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن بری شے جب آپ کو اچھی لگنے لگے، آپ کو لیے مزین کر دی جائیں، تو پھر وہ تو
میٹھی لگے گی آپ کو، شوگر کوٹڈ ہے نا اس کے اوپر، اندر گند سارا اندر ہے. فصدہم من سبیل، اس طرح اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا. وکانوا مستبصرین، ویسے تھے بہت سیانے لوگ لیکن شیطان نے ان کو الو بنا لیا زخرف القول غرورہ کے ذریعے سے. وقارون وفرعون وحامان، ان کا تو کہانی ابھی ہم پڑھ کے فارغ ہوئے نا، پچھلی نشست میں یہ سارا واقعہ آ گیا. وَلَقَدْ جَاءَهُم موسیٰ، ان کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام آئے بالبینات، روشن دلیلیں لے کے. فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے گھمنڈ کیا، فی الارض، زمین میں. وَكَانُوا سَابِقِينَ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، تو پھر ہمارے بچ کے نکل تو نہیں سکے نا، کہاں بھاگ کے جا سکتے تھے، پکڑے گئے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو پکڑا ہم نے اس کے گناہ پر. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ وہ ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا جیسے قوم لوط پر ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ وہ ہیں کہ جن کو کسی چنگاڑ نے آ لیا جیسے قوم شعیب کا بھی ہم نے ذکر پڑھا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، وہ بھی ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا جیسے قارون کے ساتھ ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور وہ بھی ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا یا فرعون کے ساتھ ہوا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا. یہ ہلاکت اللہ نے کوئی جو ہے نا ظلمن نہیں کیے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ ان کی حرکتیں وہ تھیں کہ جو اپنی جانوں پر وہ گویا خود ظلم کر رہے تھے. سمجھ یہ رہے تھے کہ ہم بہت تہذیب و تمدن کی معراج پہ پہنچ گئے ہیں، حقیقت میں وہ ظلم تھا. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو حمایتی بنایا ہے، ولی بنایا ہے، مددگار بنایا ہے، جن سے امیدیں باندھی ہیں وہ ہمارے کام آ جائیں گے، ہمارے روٹی روزگار کا بندوبست ہو جائے گا. وہ جو پچھلی صورت میں آیا تھا کہ پھر کیا کھائیں گے کہاں سے اگر اللہ کی طرف آ گئے، ہمارا تو سارا کاروبار دنیا چلتا ہی انہیں بتوں کے دم سے ہے. تو جنہوں نے امیدیں پھر ادھر لگائیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کی مثال ہے کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی کی مثال ہے. اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے. اب دیکھیے گھر کس لیے ہوتا ہے؟ آپ دیواریں کیوں کھڑی کرتے ہیں، چھت کیوں ڈالتے ہیں؟ سرد گرد موسم سے بچاؤ. رات جب آپ آرام کر رہے ہوں تو جو بھی شر کی قوتیں ہیں، وہ کوئی درندے ہیں، انسان ہیں، ان سے بچاؤ. کوئی اور جو اس طرح کی جو حشرات الارض ہیں ان سے بچاؤ. یہی کچھ ہے نا گھر کا مطلب یہ ہے. اب مکڑی نے گھر بنایا اپنے بچاؤ کے لیے، پھونک کا مارا گھر. تو اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور امید باندھی ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے مکڑی نے اس گھر پہ امید باندھی ہے کہ یہ مجھے بچائے گا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تو اسی طرح سب سے کمزور عقیدہ مشرک کا ہوتا ہے، وہ اس کا سہارا نہیں بنتا جو بھی اس نے باندھا ہے. اللہ سہارا ہے اور کوئی بھی سہارا نہیں ہے. اب الہ کا مطلب یہاں بھی سمجھ میں آ گیا نا، حفاظت کرنے والا، سہارا بننے والا، حمایت کرنے والا، مدد پہنچانے والا. اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں سمجھ آئے. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، جس کسی کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جو کوئی بھی ہے اللہ اسے جانتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جبکہ وہ خود زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہاں جاننے کی بات کیوں کہی؟ کمزور ہیں وہ، مکڑی ہی کی طرح کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کسی کام نہیں آ سکتے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن عقل سے کام وہی لیتے ہیں جو جاننے والے ہیں. عالمون، یہ اس سے مراد وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے جن کے جیب میں ہوتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو سوچ و بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. قرآن کے جو اولین مخاطب ہیں وہ امی تھے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، فطرت کے قریب تھے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے با مقصد. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اب یہ جو آخری 3 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے، ان میں اصل میں جو آیا ہے نا، پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ صبر کریں، جھیلیں، جہاد کریں. اس جہاد میں آپ کے سہارے کیا ہیں؟ مکڑی کا سہارا نہ لو، مکڑی کی طرح کمزور سہارا نہ لو. تعلقات قائم نہیں آئیں گے، کوئی انفلوئنس کام نہیں آئے گا، سفارش کام نہیں آئے گی. یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کام کیا آئے گا؟ پختگی کیا شے پیدا کرے گی؟ آپ کو مضبوط کیا چیز کرے گی؟ یہ آگے کچھ رہنمائی ہے جو دی گئی ہے. پہلی بات، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ پر وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے،
اس کی تلاوت کیجیے. اللہ کا سہارا یہ ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے جڑ جاؤ. سورہ کاف میں بھی یہی بات آئی تھی. یہ جو مشکلات ہیں اصحاب کاف کی صورت میں، انہیں تو غار میں جگہ مل گئی تھی، آپ کے لیے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تو سہارا آپ کا یہ ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. اس وقت تک ابھی تک نماز کا یہ نظام نہیں آیا تھا، لیکن اللہ سے لو لگانے کا ذریعہ تو ہے نا. کوئی نوافل ہیں جو بھی تہجد ہیں، اور اس میں بھی نماز میں کیا ہے، سورہ فاتحہ تک کیا ہے، قرآن ہے. والقرآن العظیم سبع من المثانی والقرآن العظیم، وہ بھی قرآن ہے. جو آپ اس میں تسبیحات کرتے ہیں وہ امتثال امر ہے. قرآن نے کہا فسبح اسم ربک الاعلی، تو سبحان ربی الاعلی. فسبح باسم ربک العظیم، تو سبحان ربی العظیم. تو یہ تو سارا قرآن ہی ہے. نماز بھی ذکر کا ذریعہ، قرآن بھی ذکر، نماز بھی ذکر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ جو نماز ہے یہ روکتی ہے بے حیائی سے بھی اور بری بات سے بھی. کیوں؟ ایمان روکتا ہے اصلاً. تو نماز ایمان پیدا کرنے کا یا اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے. تو وہ ہوگا تو ایمان سے، بے ایمانی سے روکو گے. نہیں تو اللہ کی یاد سے غافل ہوگے تو جھوٹ کی طرف بھی چلے جاؤ گے، بے حیائی کی طرف بھی چلے جاؤ گے، منکرات کی طرف بھی چلے جاؤ گے. تو روکنے والی شے اصلاً ایمان ہے، اور ایمان کا ذریعہ نماز ہے. اچھا، یہاں لوگوں نے ایک الٹا مفہوم بھی نکال لیا کہ چونکہ نماز اگر ایمان سے نہیں روک رہی، وہ کیا ہے، برائی سے نہیں روک رہی، تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ. تو بیوقوفو، ایک اور فائدہ بھی تو ہے نا. کم از کم آپ پر فرض کی گئی ہے، پڑھیں گے تو وہ فرض کا بوجھ تو اتر گیا. فائدے کا تعلق تب ہوگا کہ جب آپ اس کا حق ادا کر کے پڑھیں گے. لیکن سزا سے بچنے کا تو معاملہ ختم ہو گیا نا، کہ آپ نے فرض ادا نہیں کیا، فرض تو ادا ہو گیا. جو اس کا اضافی فائدہ تھا وہ آپ نہیں حاصل کر سکے اپنی نامرادی کی وجہ سے، کم نصیبی کی وجہ سے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس طرح تو دوہرے مجرم بن جاؤ گے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے اصل میں. یعنی ذکر یہاں ایمان کے معنوں میں لیجئے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ نہیں کرنا. ابھی ان کے ساتھ وہ اس طرح کی شدت نہیں پیدا ہوئی جو ہم پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں یا سورہ مائدہ میں. اس لیے کہ یہ ابھی ابتدائی 3 سال ہیں. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے جو ظالم ہیں، ان کے ساتھ جب پھر ہو تو پھر آپ بھی اس کا بدلہ لے سکتے ہو جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر. وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، تو رات ہو یا انجیل ہو. وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نبی اسی طرح ہم نے جیسے موسیٰ پر اتاری، جیسے عیسیٰ پہ اتاری، آپ پر کتاب اتاری ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جنہیں پہلے سے ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی ان میں سے جو ایمان اس پر رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، وہی مشرکین میں سے بھی کوئی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. آخر یہ جو حضور کے ساتھی ہیں جو بھی 40 30 40، تو وہ انہی میں سے نکلے نا، ایمان لانے والوں میں لے آئے جو. وَمَن يَجْحَدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ناشکرے لوگ، جو کافر لوگ، منکر لوگ. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اے نبی آپ اس سے پہلے تو کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، حضور کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ تو کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطْهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے دانے ہاتھ سے کوئی لکھا کرتے تھے. آپ کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا. اذن، اگر ایسا ہوتا، آپ پڑھے لکھے ہوتے، لرتاب المبتلون، تو پھر یہ جو باطل لوگ ہیں شک میں پڑتے تو اس کے کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی. تو اللہ نے تو وہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی. آپ امی تھے، آپ پر اللہ نے یہ کتاب اتار دی، تو اب تو ان کے پاس کوئی بہانہ بچتا نہیں کہ انہوں نے کوئی خود لکھا ہے یا لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں. اس کی تو گنجائش ہی نہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ وہ صاف صاف آیات ہیں جو سمجھدار لوگوں کو، جنہیں علم دیا گیا، جنہیں سمجھ دی گئی، جو سوچ و بچار کرتے ہیں، ان کے سینوں میں ہے. کیا مطلب؟ وہ جو ہم نے پڑھا کہ اصل میں یہ تو آپ کے دل کی پکار ہے. یہ نور علی نور ہے، یہ جس کے اندر ہے نور، تو یہ تو اسی کی روشنی کا جو ہے نا مظہر ہے یہ نور بھی.
تو یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے بعض اوقات خیالات ہوتے ہیں، دوسرا بندہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کے خیالات کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ تو اس طرح کی کتاب ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور یہ ہماری آیات کا انکار ظالم لوگ ہی کرتے ہیں، جن کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، جن کے مفادات ہوتے ہیں، جو سمجھ تو جاتے ہیں لیکن ان کے مفادات ان کے پاؤں کی بیڑی بن جاتے ہیں، تعلقات، تعصبات۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے؟ کتاب بھی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ، اس میں رحمت ہے، و ذکرہ، اور اس میں ذکر ہے، یاد دہانی ہے، سجاؤ ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا، وہ لوگ کہ جو باطل پر تو جھوٹ پر تو یقین رکھتے ہیں اور کفروا باللہ، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ پائیں گے۔ ویستعجلونک بالعذاب، اے نبی عذاب کی جلدی مچاتے ہیں کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ ولولا اجل مسمى، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لجاءہم العذاب، تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، آئے گا ان پر عذاب اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے پہلے ہی سے ان کافروں کا گھیرا کر رکھا ہے، جانا کدھر ہے؟ دوزخی میں جانا ہے انہوں نے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جب عذاب ڈھانپ لے گا ان کو ان کے سروں سے، اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، پھر اللہ فرمائے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، جو تمہارے حرکتیں تھیں، کام تھے، شرک تھا، اس پر اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ اب پھر مسلمانوں سے بات آ گئی، فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین کشادہ ہے، فیا یا تعبدون، تو فیا یا فعبدون، میری ہی بندگی کرنا۔ اب آپ اس کو جوڑیں، کیا مطلب ہے؟ کسی اور حاکم کی اطاعت نہیں کرنا، کسی سردار کے پیچھے نہیں چلنا، اور اگر یہاں زندگی تمہارے لیے اجیرن کر دی گئی، تنگ کر دی گئی ہے، تو زمین میری کشادہ ہے، بندگی میری ہی کرنی ہے، ہجرت کر جاؤ۔ یہ مجبوری آپ کی کوئی شے نہیں ہے، یہاں ٹھیک نہیں تو وہاں چلے جاؤ جہاں پہ ممکن ہے آپ کے لیے بندگی کرنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچھا، اللہ کی خاطر بندہ جی رہا ہو تو موت تو رستگاری ہے، موت تو یوں سمجھیے کہ جس دن کے لیے جی رہے تھے اس دن کی آمد ہے۔ دنیا تو قربان کر رہے تھے، کس لیے؟ موت کی بعد کی زندگی کے لیے۔ تو موت تو وہ شادراں ہے جس کے بعد خوشیاں شروع ہونی ہیں۔ کل نفس، تو تمہیں کیا کائے کا ڈر ہے موت سے؟ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، ہمارے ہی پاس آؤ گے۔ وہ من کان یرجو لقاء اللہ، جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے، فإن أجل اللہ لآت، اللہ کی وہ ملاقات کا وقت تو آنا ہی آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل، اب نیک عمل کیا ہوئے؟ گھر چھوڑنا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، تو یہ جو گھر چھوڑنا ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، انہیں ہم جنت میں گھر دیں گے، بالا خانے دیں گے۔ اب یہ دیکھیے عمل صالح بدل رہا ہے، جو مار کھا رہے ہیں بدلے میں کہا ان کی برائیاں جھاڑ دیں گے، جو تعلقات منقطع کر رہے ہیں کہا تم اچھے تعلق قائم کر دیں گے، جنہوں نے گھر چھوڑے انہیں کہا اچھا گھر دے دیں گے۔ تو یہ عمل صالح یہ ہیں اصل میں۔ یہ سورت کے آخر میں ایک آیت ہے، وہ اس کے ساتھ جڑے گی جا کے۔ تین رستے تو آپ کے سامنے آ گئے نا، مار کھاؤ اللہ کے لیے ایک رستہ ہے، تعلقات کا ٹوٹنا قبول کر لو دوسرا رستہ ہے، تیسرا رستہ یہ ہے وطن سے ہجرت کر جاؤ۔ یہ سب رستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لیکن ہر رستے کا ایک کام مشترک ہے، قربانی۔ تجری من تحت الانہار، ان کے درمیان نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے۔ عمل اب آپ کو سمجھ آئی عمل کسے کہتے ہیں؟ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا،
کس پر صبر کیا؟ مار پر صبر کیا. کس پر صبر کیا؟ تعلقات کے ٹوٹنے پر صبر کیا. کس پر صبر کیا؟ گھر بار لوٹنے پر صبر کیا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جب ٹوٹ گیا، گھر ٹوٹ گیا تو کہاں جائیں گے؟ رب پر توکل کیا. جب تعلقات منقطع ہو گئے اب کس کے ساتھ رہیں گے؟ رب پر توکل کیا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پہ اٹھائے نہیں پھرتے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کھائیں گے کہاں سے؟ یہی تو تعلقات ہیں نا، یہی تو کاروبار ہمارے چلانے کا باعث ہے. ساری زندگی میں یہی تعلق بنایا تھا، یہ بھی ٹوٹ گیا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ تو دیکھو اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہو تو کوئی جاندار، تم نے چڑیاں دیکھی ہیں، تم نے کیڑے مکوڑے دیکھے ہیں، کوئی اپنی پیٹھ پہ اپنا رزق لیا پھرتا ہے؟ کتنے ہیں؟ کَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. اللہ ان کو کھلاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ. تمہیں بھی وہی کھلا رہا ہے. یقین کرو، توکل کرو. وہ جو اوپر توکل کا ذکر آیا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ سنتا بھی ہے، مانگو گے تو سنے گا. ابھی پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، لِمَا أَنزَلْتَ عَلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقیر. تو سنی کہ نہیں سنی؟ اور نہ بھی مانگو تو اسے پتہ نہیں ہے، اسے علم ہے کہ تم کس کیفیت سے گزر رہے ہو. وَلَئِن سَأَلْتُمْ. اب پھر مشرکین سے بات آئی. وَلَئِن سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اور سورج اور چاند کس نے مسخر کیے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وہ کہیں گے، لازماً کہیں گے کہ اللہ ہے یہ. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. تو پھر یہ الٹے کہاں سے ہو جاتے ہیں؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک کی، اس کا لازمی تقاضا ہے اللہ کی بندگی کریں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ ہی روزی پھیلا کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے. وَيَقْدِرُ لَهُ. اور جس کو چاہتا ہے راشن بندی کر کے حساب کتاب کی دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے بلندی سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ. پھر اس کو ذریعے سے اس نے زمین زندہ کر دی، مِن بَعْدِ مَوْتِهَا. اس کے مر چکنے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. تو پھر ان سے کہیے کہ شکر بھی اللہ کا ادا کرو، پھر حمد بھی اللہ کی ہے. اکثرهم لا یعقلون، بل اکثرهم لا یعقلون. لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ جب تک یہ سمجھ نہیں آئی نا جو یہاں پہ آئی ہے، آدمی قربانی نہیں دے سکتا. دنیا بہت اٹریکٹیو ہے، یہاں کے تعلق، رشتے، ناطے بہت پاورفل ہیں. یہ رسے توڑے نہیں جا سکتے. بڑی پاورفل جو ہے نا وہ چاہیے انجن ان کو توڑنے کے لیے. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ یہ نقطہ نظر ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے. دنیا کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. زندگی حقیقت میں تو آخرت کی زندگی ہے. جسے یہ یقین آ گیا وہ دنیا کی ہر قربانی دے لے گا، وہ موت کو بڑی خوشی سے گلے لگا لے گا، وہ گھر بار چھوڑ جائے گا، وہ ماریں سہ لے گا. زندگی آگے کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون. کاش کہ یہ جانے. اب پھر مشرکوں سے بات آئی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. جب یہ ہوتے ہیں کشتی میں سوار اور وہاں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس مشکل میں، اپنی ساری اطاعت اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. وہاں شرک نہیں کرتے، مخلص ہو جاتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ. جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے کے خشکی پہ لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون. اب شرک کرنے لگتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لیکفروا بما آتیناہم. تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی قدر کرنے کی بجائے اس کی ناقدری کریں، اس کا کفران نعمت کریں. اس کا کفران نعمت کیا ہے؟ عیاشیاں، خرمستیاں. وَلْيَتَمَتَّعُوا. تو کر لیں، یہ فائدے اٹھا لیں، یہ مزے لوٹ لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. جلد انہیں معلوم ہو جائے گا ان مزوں کا انجام، ان خرمستیوں کا نتیجہ. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا. اب وہ جواب دیا، وہ جو پچھلی صورت میں آیا تھا نا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہم اچک لیے جائیں. تو ان سے کہیں کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ اس حرم کو ہم نے امن کی جگہ بنا دیا، امن کا گہوارہ بنا دیا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ خَوْلِهِمْ. ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. اللہ کا یہ احسان کیوں نہیں مانتے ہو؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. کیا یہ جھوٹ کو تو مانیں گے اور اللہ کی نعمت کا کفران کریں گے؟
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بالحق لما جاء، یا اس حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے جہاد کیا، محنت کی، جہاد وہ شروع ہوا یہاں تھا نا، جس من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، پھر آگے اس جہاد کی شاخیں آ گئی، ایک یہ ہے کہ گھر بار چھوڑا، ایک یہ ہے کہ ماریں کھائیں، ایک یہ ہے کہ جی رشتہ دار چھوڑے، یہ سب جہاد کی صورتیں ہیں۔ کسی کو دہکتے انگاروں پہ لیٹنا پڑا، کسی کو ماں باپ کی ناراضگی برداشت کرنی پڑی، کسی کو برہنہ مادرزاد برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا گیا کہ یہ جو کپڑے بھی ہیں نا، یہ تیرے مشرک ماں باپ کے ہیں جو تو نے پہنے ہوئے ہیں، اتار کے جاؤ، برداشت کیا۔ شہزادے ہیں موسیٰ بن عمیر، شہزادوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ساری زندگی تن پر پورے کپڑے نہیں ہوئے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا، شہید یہی ہوئے تھے جن کا اگر سر ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ انہی کو دیکھ کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے، ان کی حالت دیکھ کے جو غربت تھی۔ ان کا وہ جہاد ہے، وہ دیکھتے انگاروں پہ نہیں لیٹے، لیکن یہ والا جہاد تو کیا انہوں نے۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف جہاد ہیں، جس نے اپنے حصے کا جہاد کر لیا، یہ ہماری طرف رستہ آتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یہ محسنین ہیں جو انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کر دیا، لٹا دیا۔ ایسے محسنین کے ساتھ ہے اللہ، ان کا حامی ہے، مدد۔ ساتھ ہونے کا مطلب کیا؟ مددگار ہے ان کا، لازماً ان کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے کی بھی ہمت دے، ان پر عمل کرنے کے بھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔